अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। जिसका आप सबको भी सब्री से इंतज़ार था वो नावल फाइनली आ चुका है, यानी कि आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए मनीषा राणा के मोस्ट रोमांटिक न्यू नावल, वो भी फनी बेस्ड। ऐसा नावल आपने आज तक कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। मेरा मर्ज तो बाय मनीषा राणा के एपिसोड 1 को जिसे हम आज पढ़ेंगे तो वो अपना रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा देना है, ताकि हम जल्दी जल्दी और लॉन्ग इस मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स के एपिसोड लाते रहें। तब हम पढ़ते हैं हमारे आज वाले इस पहले एपिसोड को। तो करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक करना है। मोहब्बत भी कंप्लीट इंशाल्लाह हम करेंगे, तो आप इस बात से बेफिक्र हो जाएं। तो हम पढ़ते हैं हमारे आज वाले इस एपिसोड को। अमाया बेटा, कहाँ हो तुम? हम सब कब से यहाँ मुंतज़िर हैं तुम्हारे। देर हो रही है बच्चे। कहा भी था पहले से ही छुट्टियाँ ले लेना, लेकिन नहीं, तुम्हारा बस चले तो ईद के दिन भी कॉलेज चले जाओ। इतना भी क्या जुनून पढ़ाई का। सामान के भरे बैग्स गाड़ी की डिक्की में रखते एक अधीर उम्र शख्स यकीनन अपनी बेटी से फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहा था। इनका लहजा न चाहते हुए भी काफ़ी सख्त हो गया, जिससे बात करना कम और डांटना ज़्यादा महसूस होता। सॉरी बाबा जानी, बस कुछ मिनट और वेट कर ले, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। आप जानते तो हैं पढ़ाई ही सब है मेरे लिए। वैसे भी मुझे ज़्यादा लोगों से घबराहट होती है। इरादा तो हर किस नहीं था मेरा, पर मेरी पागल सहेली कॉल्स कर करके जान खा रही है मेरी। अगर वो धमकी ना देते तो कभी भी मैं इस गाँव में नहीं जाने वाली थी, जहाँ की धूल मिट्टी गंदगी छोटी सोच के अजीबोगरीब लोग, इनकी रवायात से दम घुटता है मेरा। आज़ादी से सांस लेना भी दो भर है इस माहौल में। बोलने के दौरान वो तेज़ तेज़ कदम उठाती सुजुकी की नई मॉडल गाड़ी में अपना ज़रूरी सामान रख खुद ड्राइविंग सीट संभाले एयरपैड कान के साथ लगा गई। इरादा सारे रास्ते ही इनसे पुरसुकून हुए बात करने का था। बस करो माया, क्यों बुरा कहती हो इस माहौल या इधर के लोगों को। देखो, अपने गांव के मुतल्लिक मैं हर किस कोई बुराई नहीं सुनना चाहता। महज तुम लोगों की वजह से शहर शिफ्ट हुआ हूँ, वरना अपना घर अपना गांव किसी सूरत नहीं छोड़ता मैं। इतने सालों बाद भी अभी तक अपने गांव के लिए मोहब्बत इनके अंदर जिंदा थी। ओफ बाबा, आप भी ना। मुसलसल कार पर बातें करती वो 10 मिनट के अंदर अंदर तेज़ ड्राइव की अपने घर पहुंच गई। गेट के बाहर एक गाड़ी और इसके घर वाले बिल्कुल तैयार खड़े थे। हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई से इन्हें देखा। डॉक्टर साहिबा, बहुत सुस्त लड़की हो तुम। कल को अपने मरीज़ों का इलाज क्या करोगी? शुक्र है सिर्फ 2 साल ही बाकी हैं, फिर फाइनली जान छूटेगी इस पढ़ाई से हम सबकी। तुम्हारी वजह से सभी घर वाले डिस्टर्ब होते हैं। किताबी कीड़ा ही बन चुकी हो मुकम्मल। अगर हर वक्त तुम ना भी इस पढ़ाई को करो, फिर भी फर्स्ट पोजीशन ही आएगी मेरी पागल बहन। इसके करीब आने पर सर पर हाथ से हल्की सी चित लगाए एक नौजवान लड़का, जो कि शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने काफ़ी पुरकशिश दिखाई दे रहा था, हंसते हुए से तंग करने लगा। क्या प्रॉब्लम है भाई आपको मेरे पढ़ने से? खुद तो किताब को पकड़ना भी गुनाह है आपके लिए, फिर मुझे क्यों हमेशा तंग करते हैं? कहीं जलते तो नहीं आप मुझसे? बाबा, मेरे हिस्से का बदला आप ले भाई से। लाड से अपने वालिद के गले लगी वो मासूमियत से अपनी तरफदारी के लिए इनसे इसरार करने लगी। शहीर, बस करो, मेरी परी को कुछ भी कहने की ज़रूरत तुम्हें नहीं, वरना बहुत मार पड़ेगी। एक आंख दबाए वो भी अपनी बेटी का दिल रखते एक बड़े बेटे को डांट लगा गए। हाँ ना बाबा, मुझे जो भी कहते रहे भाई, आई डोंट माइंड, मगर मेरी पढ़ाई के बारे में एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बहुत मोहब्बत थी इसे अपनी पढ़ाई और फैमिली से, जिसकी पहली वजह थी इसके वालिदैन की इसके लिए शदीद मोहब्बत। महज 10 साल उम्र में इसकी ज़िद पर गांव छोड़ शहर चले आए। वो सभी गांव की ज़िंदगी और वहाँ के लोगों से अजीब सी चिढ़ थी इसे। अब भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दोस्त के इधर आकर मिन्नत के साथ ज़िद करने पर ही रजामंद हुए। वो जा रही थी इसकी शादी में शरीक होने, पर इसकी इस किस्मत कौन सा रुख पलटने वाली थी, काश वो जान पाती।
امایا کے آتے ہی گاڑی میں بیٹھ کر سبھی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، بلکہ میوزک کے ہمراہ سے انجوائے کیے 100 کلومیٹر کا یہ سفر طے کیا جا رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی پر ابھی تک وہ گاؤں سے کافی دور تھے۔ اچانک امایا کا موبائل بجنا شروع ہوا۔ جیب سے نکال جب اس نے نمبر دیکھا تو خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔ اوف، یہ لڑکی بھی نا، کیا اڑ کر پہنچ جائیں ہم، ذرا صبر نہیں ہوتا اس سے۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ کال ایکسیپٹ کر گئی۔ ہیلو بلو رانی، کیسی ہے میری جان؟ ہنستی ہوئی وہ پھر سے اسے تنگ کرنے لگی۔ ہمیشہ اس لفظ سے چڑ جاتی تھی وہ۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں امایا کی بچی؟ کتنی مرتبہ کہا ہے مجھے بلو رانی مت کہا کرو۔ یہ بتاؤ کہاں ہو تم؟ آج مہندی ہے مگر میری اکلوتی دوست کی کوئی خبر ہی نہیں، کیا جواب دوں گی میں سب کو؟ کافی غصے میں تھی وہ۔ اس وقت امایا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھا، یہ تو گانے اونچی آواز میں چلانے کی اجازت ملنے لگی اس گاؤں کے لوگوں کو۔ اس کی بات کو نظر انداز کر وہ پیچھے چل رہے میوزک کی جانب اشارہ کر حیرت سے پوچھ رہی تھی، جس شادی میں وہی شامل ہو جو ایسی پابندیاں لگاتے ہیں؟ پھر کیسی پابندی؟ تم یہ طنز کرنا بند کیے جلدی پہنچو ورنہ میں مہندی نہیں لگانی سمجھی؟ فون کٹ کرتے اس نے دھمکی بھی دے دی۔ توبہ ہے، یہ پاگل بینش بھی نا۔ بھائی تیز چلا لے اب گاڑی ورنہ میڈم مہندی نہیں لگائیں گی۔ اپنے عزیز رشتوں کی بے حد قدر کرتی تھی وہ، جن میں شمار بینش کا بھی ہوتا، تبھی وہ اسے ناراض ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے 7 بجے کا وقت تھا جب نور پور گاؤں میں داخل ہوئے وہ سبھی۔ رات کے اس پہر بھی پورے گاؤں میں دیے جلنے کی مدھم سی روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہیں کچے مکان جیسے 10 سال پہلے وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر گئے تھے، بالکل ویسی ہی حالت میں اب بھی موجود تھے، مانو کسی نے ذرا ترقی نہ کی۔ امایا کی پیشانی سکڑی، ان پر نگاہ جاتے ہی منہ بن گیا اس کا۔ دیکھ لے بابا، اس وجہ سے نفرت ہے مجھے اس گاؤں کے ماحول سے۔ ادھر کا جو باپ بن کر دکھاتا ہے، خواہ مخواہ کی پابندیاں کیوں لگاتا ہے سب پر؟ اتنی تو توفیق ہوتی نہیں گاؤں کو ترقی دے دے تھوڑی۔ اس کا غصہ سر پر سوار ہو چکا تھا، ایسے ہی جذباتی تھی وہ۔ بس کرو بیٹا، خاموش ہو جاؤ، جانتی ہوں اس گاؤں میں سب کتنا مانتے ہیں انہیں، ان کے بارے میں ایک بات بھی برداشت نہیں کرتے، تو مہربانی کر کے جتنے دن بھی ہم یہاں پر ہیں تم کوئی تماشا مت کرنا۔ ریکویسٹ کرنے کے انداز میں وہ اپنی بات اسے سمجھانے لگے۔ منہ بنائے وہ رخ پھیر گئی۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر چلو، گاڑی روک سامان رکھ لیتے ہیں۔ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے وہ فی الحال تھوڑا آرام کرنا چاہتے تھے۔ سیدھی گاڑی ان کے گھر میں ہی لے جائے گی، مگر بینش کا مسلسل کالز کرنا امایا کو اکیلے ہی اس کے گھر جانے پر مجبور کر گیا۔ اپنے گھر پہنچ اس نے بجائے اندر جانے کے وہیں رک ان سب کو پکارا۔ مجھے تو لازمی جانا ہوگا بابا، پلیز آپ لوگ بعد میں آ جائے گا، پر مجھے جانے دیں ورنہ پھر میرے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اس کی بات ماننی پڑی۔ ضدی ہی بہت تھی وہ، ساتھ بہادر بھی، ویسے بھی اکیلے کہیں جانے اور ڈرائیو کرنے کی عادی تھی۔ اکیلے ہی گاڑی لیے وہ بینش کے گھر روانہ ہو گئی۔ اس گاؤں میں سوائے اس ایک گھر کے اور کہیں روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جگمگاتا گھر دور سے ہی اس بات کو صاف بیان کرتا، یہاں فنکشن چل رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ نزدیک جا رہی تھی، چھائے سناٹے کو چیرتی شور شرابے کی آواز نے لوگوں کی موجودگی کا احساس کروایا اسے۔ رینج روور جو کہ گھر سے باہر کھڑی تھی، اس کے قریب ہی اپنی گاڑی پارک کرتی وہ خود مختار سی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جینس شرٹ جس کے نیچے سیاہ بنیان پہن رکھی تھی اس نے، وہیں شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے باعث اس کی پتلی کمر صاف واضح ہوتی۔ کانفیڈنس سے اونچی ہیل کی بیگ شوز پہنے وہ سرخ و سفید لڑکی کسی ہیروئن سے کم تو ہرگز دکھائی نہیں دیتی، مگر شاید اس گاؤں کے لوگ امایا کو اندر آتے دیکھ بہت شاکڈ ہونے والے تھے، مانو عجوبہ ہو وہ کوئی۔
ہیلو آنٹی، بینش کہاں ہے؟ بنا کسی کی نظروں کی پرواہ کیے وہ اس شور اور رش میں کھڑی ایک خاتون سے گویا ہوئی۔ پلٹ کر اسے دیکھتی وہ حیرانگی سے منہ کھولنے بجائے امایا کو جواب دینے کے آنکھیں پھاڑ گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ ہیلو، آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتے اس نے ایک مرتبہ پھر سے پوچھا، مگر اس سے پہلے وہ عورت کچھ بول پاتی اونچی آواز میں امایا کو پکارتی بینش بھاگتی ہوئی اس سمت آئی جس نے پیلے رنگ کے کپڑوں کو زیب تن کیا تھا۔ اس کے قریب آتی وہ امایا کے گلے لپٹ گئی۔ اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، مسکرا تو امایا بھی گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ تیزی سے اس سے الگ ہو کر وہ اسے لیے چل دی۔ جانتی جو تھی اس گاؤں کے لوگ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ہمراہ امایا بینش کے کمرے میں داخل ہوئی، جو زیادہ بڑا تو نہیں تھا پر صاف ستھرا اور کافی خوبصورت تھا۔ کیا کرتی ہو یار؟ کہا بھی تھا جینس مت پہننا باہر، دیکھا تم نے کیسے گھور رہے تھے سب۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے یاد کروا گئی۔ امایا نے سنجیدگی سے لب بیچے۔ اسٹاپ اٹ بینش، ایسا بھی کوئی گناہ نہیں کر دیا میں نے۔ اب اس گاؤں کے حالات تو اگلے 100 سال تک بدل نہیں سکتے، تو کیا سب جینا چھوڑ دیں؟ نہیں مطلب اتنی بھی جہالت کیسی؟ کیا کسی کے اندر ترقی کرنے کا جذبہ نہیں؟ کیا سوچ ہے سب کی؟ حیران ہوں میں، انہیں اب تک لائٹ چلانے کی اجازت نہیں ملی، کسی کو سب دیے کی روشنی سے اپنا اپنا گھر روشن کرتے ہیں۔ مجھے غصہ ان لوگوں کی سوچ پر آتا ہے جو یہاں کے مالک کو کچھ بولتے ہی نہیں بلکہ اس کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ وہ اونچی آواز میں ایک مرتبہ پھر سے اس گاؤں کے مالک کا ذکر کرتی اسے کوسنے لگی۔ بینش گھبرا کر اس کے نزدیک ہوئی۔ اف امایا، آہستہ بولو، کیا ہو گیا تمہیں؟ جانتی بھی ہو کہ اگر رانا صاحب کے متعلق کوئی کچھ بھی برا کہنے کی کوشش کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہاں کسی کو بھی اجازت نہیں برے الفاظ سے نہیں یاد کرنے یا کچھ کہنے کی۔ غلام ہی سمجھ لو تم سب کو ان کے۔ لمحوں میں بینش کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا۔ اپنی آواز بھی دھیمی رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ آخر تم لوگ اتنا ڈرتے کیوں ہو اس سے؟ اسے اس ایک سوال کا جواب کبھی نہیں ملنے والا تھا۔ بینش کی خاموشی اس کا موڈ خراب کر گئی۔ شدید تیز ہوا میں گھر کی پچھلی سمت گانے چل رہے تھے جو اس کا موڈ مزید برباد کرنے لگے۔ شور کا بلند ہونا بینش کو چونکا گیا۔ بھاگتی ہوئی کھڑکی تھوڑی سی کھول وہ باہر جھانکنا شروع ہو گئی۔ گھر کی پچھلی جانب مردوں کے لیے انتظام کیا تھا جو کہ ہر انداز سے بھرپور عیاشی کرنے میں مصروف تھے۔ امایا، امایا جلدی ادھر آؤ، تمہیں اپنا دلہا دکھاتی ہوں۔ یہ ہماری شادی دھوم دھام سے انہی کی بدولت انجام پا رہی ہے۔ آخر رانا حارب کے دوست جو ٹھہرے جازم، وہ یوں فخر سے اپنے ہونے والے شوہر کا ذکر کر رہی تھی مانو کوئی شہزادہ مل گیا ہو اسے۔ اس کی خوشی دیکھ امایا بھی بینش کا دل رکھنے کی خاطر اس کے پاس آتی ساتھ کھڑی ہو کر کھڑکی سے نیچے چل رہا منظر دیکھنے لگی۔ مکمل کھڑکی کھولنے کی بھی اجازت نہیں تھی انہیں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، ورنہ بہت برا ہوتا۔ آج مہندی کی رات ہونے کی وجہ سے ماحول مزید مزیدار بنانے کی خاطر ڈانس کروانے کے لیے 2 لڑکیاں شہر سے ادھر بلائی گئی تھیں جو بلند آواز میں گانے لگائے مردوں کے بیچ ٹھمکے لگانے میں مست تھیں۔ وہ دونوں بھی یہ منظر بڑے ہی غور سے دیکھنے لگیں جب اچانک سے جازم اٹھتا ان میں سے ایک ناچنے والی لڑکی کا ہاتھ کھینچ اسے اپنی گود میں بٹھائے، کمر تو بوجھ ہاتھ اندر قمیض میں ڈالے زبردستی اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے پیچھے کرتی روکنے کی کوشش میں مصروف ہو اٹھنے کی کوشش کرتی وہیں اس کا احتجاج اس شخص کو غصہ دلا گیا۔ وہ ہر حدود کراس کر اس لڑکی کے جبڑے کو دبوچ اس کے لبوں کو کھولتے ہی انہیں اپنے ہونٹوں میں قید کرنے لگا تھا۔ کسی کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں تھی اسے۔ نشے میں مکمل دھت وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ زیادہ ہی پی لی تھی اس نے، لیکن وہ لڑکی ابھی بھی کوشش جاری رکھے تھی۔ چھوڑو مجھے، یہاں پر صرف ناچنے کی خاطر آئی ہوں میں۔
ناک کی مردوں کو خوش کرنے کا کام ہے میرا۔ اس کے سینے کو دھکیل بھاگ کر دور ہوتی وہ صاف انکار کر کے، جو کہ بقول ان سب کی سراسر بےعزتی تھی اس کی۔ کہ کیا کہا تو نے؟ نہیں نہ بولے گی تو؟ اچانک ایک گرج تار آواز کے ساتھ ہی سفید کرتا شلوار میں ملبوس ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ بے حد خوبصورت قیمتی کوٹ پہنے وہ خوبرو شخص اپنی شخصیت سمیت کسی کو بھی متاثر اور خوفزدہ کر جاتا۔ اس لڑکی کی جانب بڑھتا ہوا اسے اپنی بات دہرانے کا حکم دے چکا تھا۔ ہم یہاں ڈانس کرنے آئے ہیں، آپ انہیں سمجھا لیں، وہ نہ ہوگا مجھ سے جو چاہتے ہیں یہ۔ گال پر پہلے آنسو ہاتھ سے پوچھے وہ لرزتے وجود سے گویا ہوئی اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا اسے۔ نظریں مسلسل نیچے جھکی ہوئی تھی اس کی۔ اب تجھ جیسے لڑکیوں میں بھی نخرے آنے لگے؟ اوقات مت بھول، انکار کرنے کی جرت نہیں تیری۔ چل جاسم کے پاس جا اور چوم اسے۔ بمشکل سے غصہ دبائے وہ گال بیچ اسے ناجائز کام کرنے پر فورس کرنے لگا۔ ہر سو خاموشی پھیل چکی تھی، سبھی نفوس اس شخص سے خوف زدہ تھے۔ میں یہ نہیں کروں گی، معذرت۔ وہ مکمل کانپنا شروع ہو گئی۔ اسے ڈر تھا اس شخص کا، پر جو کام نہیں کرنا تھا اسے پھر کیسے وہ زبردستی کر لیتی۔ میں نے کہا چوم اسے۔ سنائی کم دیتا ہے تجھے؟ جانتی نہیں سامنے کون کھڑا ہے؟ کوٹ کی جیب میں سے سونے کا بنا پسٹل نکال وہ دانت پیستے بولا۔ یہ اس کا پسندیدہ ہتھیار تھا جسے ہمیشہ سے ہی اپنے ساتھ رکھنے کا عادی تھا وہ۔ آج بھی غصے میں پاگل ہوتا ہوا اس لڑکی کی پیشانی کی زینت بنا گیا اسے۔ سب لوگ شاٹ رہ گئے۔ آخر یہاں پر ہونے کیا والا تھا؟ خوشی کے موقع کیا خون خرابہ کی صورت اختیار کرتا؟ دور کھڑی بینش اسے برا تو ضرور لگا۔ یہ سب اس کے ہونے والا شوہر اپنی ہی مہندی میں کیسی گھٹیا حرکت کر رہا تھا، اور اب اس کی وجہ سے کیا ہونے والا تھا؟ دل ہی دل میں افسوس کیا اس نے، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ، اور نہ ہی کہنے کی حیثیت تھی اس کی۔ تبھی کھڑکی کو بند کر دیا اس نے۔ تب مایا کے غائب ہونے کا علم اب ہوا اسے، نہ جانے کب وہ ادھر سے چلی گئی تھی۔ اوہ نہیں، وہ سمجھ سکتی تھی۔ اچانک مایا اسے بتائے بنا کہاں جا سکتی ہے؟ اندھا دھند وہ اس کے پیچھے باہر کی جانب بھاگی۔ اپنی دوست کی حفاظت بھی تو کرنی تھی اسے۔ میری بات کو رد کرے گی تو؟ اتنی جرأت؟ چوم اسے ابھی کے ابھی، ورنہ گولی تیری کھوپڑی میں ڈالتے مجھے دیر نہیں لگے گی۔ سرخ آنکھیں غصے کی زیادتی سے مزید سرخی مائل ہوئی۔ اس وقت وہ خود بھی کافی نشے میں مبتلا تھا، یعنی بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کر دیتا۔ دوسرے سمت بندوق سر پر رکھ دینے کے باوجود وہ لڑکی ویسی حرکت کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کی ڈٹائی اس شخص کا پارا بلند کر گئی۔ شدید طیش میں گال بیچتا وہ ٹریگر دبا گیا، پر اچانک سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ اوپر اٹھائے۔ گولی آسمان میں چلا دی۔ اس کی بدولت گولی سے وہ لڑکی بچ گئی، پر اس وجود کی اس گستاخی کی سزا کیا ہوتی؟ انسان ہو تم یا جانور سے بھی گئے گزرے؟ کسی کی جان چھوٹی سے چھوٹی بات پر لینے سے فرق نہیں پڑتا کیا تمہیں؟ ابھی مر جاتی وہ۔ چیختی ہوئی وہ ایک زوردار تھپڑ بغیر سوچے سمجھے اس شخص کے چہرے پر لگا گئی، پر اس کی ایسی حرکت اس شخص کے پیسوں کے رکھے گنڈوں کو للکار گئی۔ فوراً ہی وہ مایا کی جانب اپنی بندوقوں کا رخ کر گئے۔ چاروں اطراف خود پر تنین بندوقوں کو دیکھتی وہ کچھ پل کے لیے بے شک ڈر گئی، بے شک گھبرا سی گئی، لیکن جو غصہ اس کے اندر اس زیادتی کو دیکھ کر آیا تھا، اس کا خوف بھی ہوا کر گیا۔ مسلسل اس لڑکی کی بھوری غسیلی آنکھوں میں دیکھتا وہ خوفناک حد تک خاموش تھا۔ سب کے سامنے رانا حارب کو ایک لڑکی نے تھپڑ مارنے کی گستاخی کی تھی۔ لوگوں کی سرگوشیاں جنم لینے لگیں کہ اب آخر کون سی سزا وہ اس لڑکی کے لیے منتخب کرے گا۔ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا پہلا ایپیسوڈ؟ اپنا رسپانس بہت اچھا دینا ہے، بیکاز ایسا موسٹ رومانٹک ناول آج تک آپ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ تو کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک۔